18 ज़ुल्हज ये तारीख़ मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है, आपके उर्स का दिन है। आप सहाबी रसूल और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर के रिश्ते में नबी पाक के भांजे लगते हैं। बहुत फजीलत वाली शख्सियत, ज़ुन्नूरैन कहलाए इसलिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे, यानी पहले एक साहबजादी का निकाह हुआ, नबी पाक की बेटी का उनका विसाल हो गया, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दूसरी शहजादी से आपका निकाह हुआ। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक पूरी दुनिया में एक ही शख्सियत हैं कि जिनका किसी भी नबी की दो बेटियों से निकाह हुआ हो, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला कहा जाता है। 12 साल तक आपने खिलाफत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और 18 ज़ुल्हज को इंतहाई मज़लूमियत के साथ मदीना पाक में आप शहीद किए गए। आपके फ़ज़ाइल इतने हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों में आपके फ़ज़ाइल मिलते हैं। देखें, ग़ुलाम उम्मती अपने नबी की शान बयान करे ये तो उसकी ड्यूटी है, मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपने किसी सहाबी की शान बयान फरमाएं, उसका आलम क्या होगा। ठीक है, नबी पाक की ज़रा हदीसें सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं अशद्दु उम्मती हयाअन उस्मान, नबी पाक फरमाते मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया वाले उस्मान हैं। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया इन्ना नुशब्बिहु उस्मान बि अबीना इब्राहीम, बेशक हम उस्मान को अपने वालिद इब्राहीम के मुशाबहा समझते हैं, हज़रत इब्राहीम के मुशाबहा समझते हैं। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला से रिवायत के सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी को फरमाया या उस्मानो अंत वली फिद दुनिया व अंत वली फिल आखिरा, ए उस्मान तुम दुनिया में भी मेरे दोस्त हो, आखिरत में भी मेरे दोस्त हो। अल्लाह अकबर। एक और जगह रिवायत में फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन खलीलुन फी उम्मतिही व इन्ना खलीली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे आका फरमाते हैं हर नबी का उनकी उम्मत में एक खलील, एक दोस्त होता है, और मेरा खलील उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। कितनी हदीस है। एक और जगह फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीकुल फिल जन्ना व रफ़ीकी फ़ीहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हर नबी का जन्नत में कोई साथी होगा, कोई रफ़ीक होगा, और जन्नत में मेरे रफ़ीक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होंगे। अल्लाह अकबर। ये शान है हज़रत उस्मान गनी की। और हम चूँकि हर जुम्मे को कुरान पाक की कोई एक आयत या दो आयतें, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर सुनते हैं, उसके बारे में मैसेज लेते हैं, तो आज जो आयत है वो बड़ी कमाल की आयत है, एक अजीम वाक़े की तरफ इशारा है। उसमें शान उस्मान गनी भी है और सहाबाए किराम का नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज भी है। कुरान मजीद का पारा नंबर 26 है, सूरह फतह आयत नंबर 18। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अब तर्जमा क्या है? बड़ा कमाल का तर्जमा। बेशक अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ, जब वो दरख्त के नीचे तुम्हारी बेअत कर रहे थे तो अल्लाह को वो मालूम था जो उनके दिलों में था, तो उसने उन पर इत्मीनान उतारा और उन्हें जल्द आने वाली फतह का इनाम दिया। अब ये कौन सी बात हो रही है, कौन से दरख्त की बात हो रही है? अब जरा गौर से सुनिए, क्या कमाल का वाक़या है। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सारी खुसूसी शानें हैं, उन्हीं में से एक खुसूसी शान, एक स्पेशलिटी बेअत रिजवान है। और बेअत रिजवान आप ही के लिए हुई, आप ही के हक में हुई। इस बेअत में हज़रत उस्मान को ये खुसूसी शान भी हासिल हुई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की नुमाइंदगी फरमाई। वाक़या क्या था कि हिजरत का 6ठा साल है, मुसलमान उम्रे की नीयत से 1400 की तादाद में मदीना पाक से मक्के रवाना हुए। याद रहे कि हिजरत मदीना के बाद ये पहला मौका था, 6 साल के बाद उम्रे का मौका मिलना था। कितना एक्साइटेड होंगे सहाबाए किराम। ये वो लोग थे जो मक्के में बड़े हुए थे, मक्के में कईयों की पैदाइश हुई थी, रोज काबा देखते थे,
اور اب 6 سال بعد عمرہ کرنے جا رہے تھے. مگر ہوا کیا کہ جب حدیبیہ کا مقام آیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ بیٹھ گئی. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ قصوہ اونٹنی جو ہے یہ اچانک کیسے بیٹھ گئی, یوں تو نہیں بیٹھتی. تو اب نبی پاک نے فرمایا ما خلات القصوہ وما ذاک لہا بخلق ولکن حبسها حابس الفیل. فرمایا قصوہ جو ہے میری اونٹنی ضد کر کے نہیں بیٹھی ہے, نہ یہ اس کی عادت ہے, بلکہ اس کو اسی رب کریم نے بٹھایا ہے, روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کے جو ابرہا کی جو فوج تھی نا اس کو روک دیا تھا. یعنی یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں کوئی راز ہے, اس میں کوئی حکمت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا اعلان فرمایا کہ یہ قافلہ اب حدیبیہ میں ٹھہرے گا, یہاں رکا جائے گا, یہ اللہ کا حکم اور یہ سبحان اللہ مشیت الہی ہے. اب نبی پاک کا تو کمال ہے, مگر پیارے آقا کی اونٹنی بھی کیسی با کمال ہے کہ اس کے بیٹھنے پر, کیونکہ یہ ناقۃ اللہ تھی, یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک ایسا اشارہ تھا, تو اب تمام لوگ وہاں پر رک گئے. اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مکے بھیجا, کہ مکے سے قریب ہی ہے حدیبیہ, کہ آپ پہلے جائیں مکے والوں کو بتائیں ہم یہ جو تیرے سارے لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم تو عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جب نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا. اب ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ واپس بھی نہیں جانے دے رہے, تھوڑا ٹائم گزر گیا. تو اب وہاں جو لشکر میں لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پر, ان صحابہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں. حضرت عثمان غنی کو مکے میں شہید کر دیا گیا. حالانکہ نبی پاک جانتے تھے یہ خبر جھوٹی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اب صحابہ کرام سے اس بات کی بیعت لی, وعدہ لیا کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے, اور اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اب سبحان اللہ بخاری شریف کی حدیث سنیے, صحابہ کرام سے پوچھا گیا الا ای شیء کنتم تبایعون, اس دن کس بات پر بیعت لی گئی تھی؟ تو فرمایا علی الموت, یعنی اس روز پیارے آقا علیہ السلام نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی کہ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. یعنی تیار تھے صحابہ کرام اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے. اللہ اکبر, جان و دل تیرے قدم پر واریں. صحابہ کیسے تھے؟ جان و دل تیرے قدم پر واریں, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حالانکہ معلوم تھا کہ نبی پاک کو کوئی خبر سچی نہیں ہے, مگر 1500 صحابہ کرام کم و بیش موجود ہیں, اور سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت لی کہ یا تو حضرت عثمان کا ہم بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا, اب دوبارہ آیت سنیے اور اب اس کو غور سے سمجھیے کہ اس آیت میں میسج کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. اب صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ سب کو خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے. قرآن میں اعلان کر دیا کہ بیت رضوان والے جتنے صحابہ ہیں ان سب سے رب راضی, ان سب کو گویا جنت کا مژدہ مل گیا. آگے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم, تو اللہ کو وہ معلوم ہے, اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی ان کے دل میں جو اخلاص تھا, جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان لٹانے کی نیت تھی, اللہ اس نیت کو بھی جانتا ہے. پھر آگے انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, فرمایا تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. اب ذرا غور فرمائیں, جنہوں نے بیعت کی, جن صحابہ نے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر فرمایا ان کے دلوں میں جو موجود اخلاص ہے, پکا ایمان ہے,
اللہ نے اس کی قرآن میں گواہی دی، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا اور انہیں فتح کی بڑی خوشخبری بھی سنا دی۔ غور کا مقام ہے، جو بیعت کر رہے ہیں ان کا یہ مقام ہے، تو جس کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ 1500 کے قریب صحابہ اور نبی پاک کس بات پر نبی پاک بیعت لے رہے ہیں کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم ان کا بدلہ لیں گے، اور اگر بدلہ لینے میں ہم شہید ہو گئے تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، نبی پاک نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ بیعت لی تھی۔ اس درخت کا نام سمرہ، یعنی اس سمرہ نام کا درخت تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اب نبی پاک کی مرضی کہاں بیعت لیتے، درخت کے پاس لیتے، کنویں کے پاس لیتے، کسی پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے بیعت لے لیتے، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ جہاں نبی پاک کھڑے ہو گئے، اب اس درخت کو مقام کیسا حاصل ہو گیا، اس درخت کو کتنا مرتبہ حاصل ہو گیا کہ سبحان اللہ، قرآن میں اس درخت کا ذکر کر دیا گیا تحت الشجرہ، یعنی اے محبوب آپ جب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت لے رہے تھے تو پتا چلا میرے آقا جس مٹی پر قدم رکھ دیں، نبی پاک جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ پیڑ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، اسے ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر نبی پاک اس درخت کے نیچے کھڑے رہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو بندہ تلاوت کرے گا نا، تو وہ یہ جب تلاوت کرے گا تحت الشجرہ، تحت الشجرہ میں 9 الفاظ ہیں، علماء کہتے ہیں درخت کا ذکر کرے گا مگر اسے 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں نا، تو تحت الشجرہ قرآن میں تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک اس درخت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس درخت کو اب نبی پاک سے نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو مقام مصطفیٰ بھی دیکھیں اور اللہ کا اپنے حبیب سے پیار بھی دیکھیں۔ وہ کیا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ فرمایا کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، کہ محبوب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا، قیامت تک تلاوت ہوگی، حافظ صاحب تراویح پڑھائیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مگر جب اس بات پر پہنچیں گے تو اس درخت کا ذکر بھی ہوگا، بلکہ ذکر کرنے والے کو اس درخت کا نام لینے پر نیکیاں بھی ملتی رہیں گی۔ آپ شان مصطفیٰ دیکھیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ جب نبی پاک نے اعلان کیا نا، جب یہ پیارے آقا علیہ السلام درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو ایک اعلان کیا گیا، یا ایھا الناس البیع البیع، اے لوگوں بیعت ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، نزل روح القدس فخرجوا علی اسم اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام اترے ہیں، بس اللہ پاک کا نام لے کر نکلو اور جلدی بیعت کر لو۔ اب صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تو اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، مگر جیسے ہی بیعت کا اعلان سنا سارے باہر آ گئے، اس درخت کے پاس جمع ہو گئے۔ اب نبی پاک نے کیا کیا، سبحان اللہ، اپنا ہاتھ پھیلایا، اب سب لوگوں نے اس پر ہاتھ رکھنا تھا، یہاں تک صحابہ نے نوٹ کیا، حدیثوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی پاک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا نا، وہ حضرت ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آگے بڑھ کر فوراً اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اب سارے صحابہ کے ہاتھ اوپر ہیں، میرے آقا کا ہاتھ نیچے ہے۔ اب آخر میں نبی پاک دوسرا ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں، ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ بے شک عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان کی شان دیکھے کہ ان کی طرف سے نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور سبحان اللہ، اب پھر نبی پاک نے یہ فرمایا، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اب کیسا منظر ہوگا، یا ایک ہاتھ نبی پاک کا نیچے ہے جس پر صحابہ سارے ہاتھ رکھ رہے ہیں بیعت کے لیے، اور اب اس کے اوپر نبی پاک دوسرا ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، اب جس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے اس ہاتھ کا مرتبہ قرآن میں رب کیا فرماتا ہے، عظمت اور بڑھ جائے گی اس بات کی۔ اللہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔
ہائے ہائے ہائے، کیسا منظر ہے، 1500 کے قریب صحابہ کا ہاتھ، نبی پاک کا ہاتھ ایک نیچے ہے، اور آقا فرماتے اس کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ رسول کے کام سے گئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہی، یہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا سوچئے نا کہ حضرت عثمان کی شان کیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور ان صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کی شان کیا ہے۔ اللہ ان تمام صحابہ کے صدقے میں ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے اخلاص کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، جو اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک سے سچی اور اخلاص والی محبت نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے بیعت رضوان والی بات سنی ہے۔ حضرت عثمان غنی اب مکہ پاک پہنچے ہیں، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تو وہاں آپ کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید آپ کو ملے، اور وہ آپ کو دیکھا انہوں نے کہ حضرت عثمان غنی کا جو کپڑے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں، ٹخنوں سے تھوڑے سے اوپر ہیں، جو تہبند تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی۔ اس زمانے میں لوگ تفخر سے، فخر سے، غرور سے، گھمنڈ سے اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا کرتے تھے۔ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ کا کزن کہتا ہے کہ اے عثمان، تم تو بڑے امیر تھے، لگتا ہے آج کل بڑے کمزور ہو، تمہارے کپڑے جو ہیں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا تمہارے اوپر، تم تو بڑے کمزور سے غریب سے لگ رہے ہو، تم تو بڑے مالدار تھے۔ آپ کے کزن ہوتے ہوئے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند ایسے ہی یعنی ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ کیا پیارا جواب دیا۔ تمہیں برا لگتا ہے تو برا لگے، آج کل ٹرینڈ کچھ اور ہے تو الگ بات ہے، میرے نبی کا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا، اور سبحان اللہ میں انہی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، آج کل فیشن کیا چل رہا ہے، آج کل ان کیا ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ارے میں نبی پاک کا امتی ہوں، اور مجھے میرے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ ارے قرآن نے آئیڈیل بنانے کا انہیں کہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں آج کل فیشن یہ چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم حیران ہو جاتے ہیں کسی نوجوان کو دیکھ کر کہ ایسی پینٹ پہنی کہ پینٹ میں بھی سوراخ ہے، بندہ کہ بیچارہ کہیں گر گیا ہوگا، اس کی پینٹ پھٹ گئی ہوگی، کہتے نہیں یہ ٹرینڈ ہے، آج کل پھٹی ہوئی پینٹ پہننا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، کسی انگریز نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو اس کے پیچھے چل پڑے، اب پتہ چلا نہیں وہ پینٹ آدھی کاٹ کے پہنتے ہیں تو آدھی کاٹ دی، پتہ نہیں آگے پینٹ پہنیں گے کہ نہیں اس کی، کیونکہ کسی اور نے اتار دی ہوگی۔ خدا کے بندے کس ریس میں ہم لگ گئے، کبھی بال عجیب و غریب، کبھی سٹائل عجیب و غریب۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ہمارا کام یہ دیکھیں میرے آقا کے بال مبارک کیسے تھے، میرے آقا کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نبی پاک کا لباس کیسا تھا۔ اب کمال دیکھیں، عورتوں کو ٹخنوں سے نیچے تک کپڑے پہننے کا حکم ہے تاکہ وہ پردے میں رہیں، ان کا لباس چھپا رہے۔ عجیب کہانی ہے کہ عورتیں ٹخنوں سے اوپر پجامے پہن رہی ہیں اور مرد ٹخنوں سے نیچے اپنی پینٹیں لٹکا رہے ہیں یا اپنے پجامے سلوا رہے ہیں، دونوں کا معاملہ الٹا ہے۔ عورتوں کا حکم ہے کہ وہ پیر نیچے تک چھپا کر رکھیں، ان کا جسم کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھے جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص بڑے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اپنے بالوں پر بڑا ناز کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ امام عالی مقام امام حسین فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین فی النار، یعنی جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ آپ کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا اب لوگوں نے ایک الگ کام کیا، پینٹیں اور پجامے بڑے ہوتے ہیں، نماز کے وقت اوپر کر رہے ہوتے، پہلے یہ ذہن بنا لیں صرف نماز میں نہیں، پورا دن اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، سنت یہ ہے۔ اور کوئی اگر غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ البتہ نماز میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے اپنی پینٹیں اوپر سے فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے پجامے کو فولڈ کرنا شروع کرتے ہیں، نہ کیا کریں، کیونکہ یہ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ آپ پہلے ہی اپنے پجامے پینٹس وغیرہ ٹخنوں سے اوپر والی بنائیں، اور اگر نہیں ہے تو پڑھ لیں نماز، لیکن اس کو اڑسنے سے، فولڈ کرنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو لوگ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے الٹا مزید جو ہے اپنی نماز کو خراب کرتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ شرعی مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں۔